क्लियर अहकामात हैं और अल्लाह से मोहब्बत भी होती है और डर भी लगता है। तो अब देखते हैं कि इसमें क्या हमें सबक मिलता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि फमन अज़्लमु मिम्मन कज़्ज़बा अलल्लाह, कि कौन है इससे बड़ा जालिम जिसने जो अल्लाह पर झूठ बोले। और देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे अज़्लमु सबसे बड़ा अज़्लमु का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि इससे बड़ा कोई जालिम हो ही नहीं सकता जो अल्लाह पर झूठ बोल दे। व कज़्ज़बा बिस्सिद्क़, और जो सच्चाई आई है मीन्स के कुरान पाक अल्लाह सुब्हानहू तआला का है उसको झुठला दे। इससे बड़ा कौन जालिम हो सकता है। और झुठलाना क्या क्या ऐसे मुंह से कह देते हैं कि झूठ मतलब हम नहीं मानते इस कुरान को, ऐसा नहीं है, उस पे अमल नहीं करना, ये वाली बात अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं झुठला देते हैं। और फिर कहते हैं इस जाअहु, जब वो आया उनके पास, अलैसा फी जहन्नमा मस्वल लिल काफिरीन, क्या जहन्नम काफिरों के लिए ठिकाना काफी नहीं है। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं अल्लज़ी, वो जो जा बिस्सिद्क़, जो सच्चाइयां लेकर आया। कौन आए थे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे। और वसद्दक़ बिही, और तस्दीक की जिसने इसकी, किसने की थी। और उलमा अक्सर कहते हैं कि इसकी जो जो ये आयत है ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक के लिए थी, क्योंकि हज़रत अबू बकर ने जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको पैगाम दिया था इस्लाम का, तो उन्होंने फौरन कबूल कर लिया था। और देखिए यहाँ से ये भी पता चलता है कि दोस्त अच्छे होना कितना जरूरी है, कि अगर आपके दोस्त अच्छे होंगे ना वो आपका साथ देंगे और वो इस रास्ते पे चलने में आपकी मदद करेंगे। तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, और यही लोग हैं जो तकवा वाले हैं। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि इनके लिए इनके रब के पास हर वो चीज है जो ये चाहेंगे, और नेक लोगों का यही बदला है, ताकि अल्लाह सुब्हानहू तआला इनसे इनके बुरे अमाल को दूर कर दे। देखिए वो कौन लोग थे जिन्होंने तस्दीक की कुरान की और उस पर अमल किया। अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे देखिए नेमतों की पूरी लाइन बता रहे हैं कि वो क्या होगा, कि उनके बुरे अमाल उनसे दूर कर देगा और जो नेक काम उन्होंने किए होंगे उनका बड़ा अच्छा बदला देगा। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि ये वो लोग हैं कि क्या अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने बंदे के लिए काफी नहीं है। और ये लोग अपने आप को अल्लाह के सिवा औरों से डरा रहे हैं, और जिससे अल्लाह गुमराह कर दे उसकी रहनुमाई करने वाला कोई भी नहीं है, और जिसे अल्लाह हदायत दे दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता। क्या अल्लाह सुब्हानहू तआला गालिब और बदला लेने वाला नहीं है। अगर आप इनसे पूछें कि आसमान और जमीन को किसने बनाया, तो यकीनन यही कहेंगे कि अल्लाह ने। आप इनसे पूछिए कि अच्छा ये तो बताओ कि जिन्हें तुम अल्लाह सुब्हानहू तआला के सिवा पुकारते हो, अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे नुकसान पहुंचाना चाहे तो क्या ये इसके नुकसान को हटा सकते हैं। या अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझ पर मेहरबानी का इरादा करे तो क्या ये मेहरबानी उसको रोक सकते हैं। आप कह दीजिए कि अल्लाह ही मुझे काफी है। तवक्कल करने वाले उसी पर तवक्कल करते हैं। और ए नबी आप इनसे कह दीजिए कि ए मेरी कौम, तुम अपनी जगह पर अमल किए जाओ, मैं भी अपनी जगह पर अमल कर रहा हूँ। अभी अभी तुम जान लोगे कि किस पर रुसवा होने वाला अजाब है और किस पर दायमी मार है और हमेशगी की सजा है। आप पर हमने हक के साथ ये किताब लोगों के लिए नाजिल फरमाई, पर जो शख्स राह रास्त पर आ जाए उसके लिए इसमें बड़े नफे हैं, और जो गुमराह हो जाए उसके लिए गुमराही का वबाल उसी पर है, आपके जिम्मे नहीं है। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अल्लाह ही रूहों को इनकी मौत के वक्त, और जिनकी मौत नहीं आती उन्हें उसकी नींद के वक्त कब्ज कर लेता है। फिर जब जिन पर मौत का हुक्म लग जाता है इन्हें तो रोक लेता है और दूसरी रूहों को एक मुकर्रर वक्त के लिए छोड़ देता है। यहाँ पे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला बता रहे हैं कि जब एवरी नाइट जब हम सोते हैं तो एक्चुअली हमारी रूहें कब्ज हो जाती हैं, और जिनका वक्त नहीं होता उनको वापस दुनिया में लौटा दिया जाता है, लेकिन जिनका वक्त आ जाता है उनको वापस नहीं लौटाया जाता। तो इसलिए हर रात सोने से पहले अल्लाह से दुआ किया करें, इस्तग़फ़ार करके सोएं और तमाम गुनाहों की माफी मांग के सोएं, क्योंकि वी नेवर नो कि कल हमारे साथ क्या होगा, हम वापस उठ भी सकेंगे कि नहीं। और फिर अल्लाह कहते हैं कि गौर करने वालों के लिए इसमें यकीनन निशानियां हैं। क्या इन लोगों ने अल्लाह ताला के सिवा औरों को सिफारिशी मुकर्रर कर रखा। आप कह दीजिए कि गो वो कुछ भी इख्तियार ना रखते हो, ना अकल रखते हो, फिर भी तुम उन्हें मानोगे। कह दीजिए कि तमाम सिफारिश का मोहताज अल्लाह ही है, तमाम सिफारिश का मुख्तार जो है मुख्तार कुल वो अल्लाह ही है। तमाम आसमान और जमीन का राज इसी के लिए है, तुम सब इसी की तरफ फेरे जाओगे। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जब अल्लाह के अकेले का जिक्र किया जाता है तो इन लोगों के दिल नफरत करने लगते हैं, और जब आखिरत का यकीन नहीं रखते और जब इनके सिवा दूसरों का जिक्र किया जाता है तो फिर उनके दिल खिल जाते हैं।
آپ کہہ دیجئے کہ کیا اللہ آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے، چھپے اور کھلے کے راز جاننے والے، تو کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یوں ہی چھوڑ دے گا؟ اگر ظلم کرنے والوں کے پاس وہ سب کچھ ہو جو روئے زمین پر ہے، اور اس کے ساتھ اتنا ہی اور بھی ہو، تو بھی بدترین سزا کے بدلے میں قیامت کے دن یہ سب کچھ دے دیں، تو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے آئیں گے، ظاہر کر ہوں گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ قبول نہیں کرے گا، اور جو کچھ انہوں نے کیا تھا اس کی برائیاں ان پر کھل پڑیں گی، اور جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے وہ انہیں آ گھیرے گا۔ اور انسان کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارنے لگتا ہے، اور پھر جب ہم کوئی بھی اس کو تکلیف دور کر دیتے ہیں، نعمت عطا فرما دیتے ہیں، تو کہنے لگتا ہے کہ اسے تو محض اپنے علم کی وجہ سے میں نے حاصل کیا، بلکہ یہ آزمائش ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اب دیکھیے جب کبھی کسی پہ بھی کوئی مشکل وقت آتا ہے تو کیا ہوتا ہے، فوراً اللہ کو پکارتے ہیں۔ جب کبھی وہ مشکل حل ہو جاتی ہے تو پھر ہم فوراً ہی یہ کہہ دیتے ہیں کہ میں نے تو یہ تدبیر کی تھی، میں نے تو یہ کیا تو اس کی وجہ سے یہ ہو گیا، میں نے یہ چیز ایسے پوچھی تھی، فلاں نے مجھے یہ ہیلپ کی تھی تو میں ٹھیک ہو گیا۔ تو واپس شکر اللہ کا نہیں ادا کرتے، جا کے یہ گلا اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کر رہے ہیں، اور ان کے اگلے بھی یہی بات کہہ چکے، بس ان کی کاروائیاں ان کے کچھ کام نہیں آئیں گی، بس ان کی تمام برائیاں ان پر آ پڑی، اور ان میں سے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو گناہ گار ہیں ان کی کی ہوئی برائیاں بھی انہی پر آئیں گی، اور وہ ہر صورت سزا دیے جائیں گے۔ کیا انہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے روزی عطا کرتا ہے، اور جس کے چاہتا ہے وہ تنگ بھی کر دیتا ہے؟ ایمان لانے والوں کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی خوبصورت آیت ہے، پورے قرآن کی میں کہتی ہوں فیورٹ ترین آیت، اس کو اپنے دل پہ لکھ لیجئے، مت لکھ کے فریج پہ نہیں لگائیے، بلکہ دل پہ لکھ لیجئے، اتنا حوصلہ ملتا ہے جس کی کوئی حد نہیں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کل اے نبی کہہ دیجئے یا عبادی اے میرے بندو الذی اسرفوا فی انفسہم، کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، کہ کتنی بھی گناہ کر لی، اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، لیکن اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اور کیوں نہ ہو؟ کیونکہ ان اللہ بے شک اللہ یغفر الذنوب، کہ وہ گناہ معاف کر دیتا ہے جمیعہ، تمام کے تمام۔ دیکھیے یہ جمیعہ جو ہے نا، یہ اتنا خوبصورت لفظ ہے کہ ایک ہوتا ہے نا کہ جب ہم توبہ بھی کرتے ہیں تو ایک دل میں یہ ہوتا ہے کہ ہاں توبہ کی انشاءاللہ اللہ معاف کرے گا، لیکن وہ والے گناہ کیسے معاف ہوں گے؟ ایسے والا ہوتا ہے نا کبھی۔ تو یہاں پہ دیکھیے یہ جمیعہ کا لفظ جو ہے نا، کہ تمام کے تمام گناہ توبہ کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں، اور آگے دیکھیے گا کہ توبہ کرنے والوں کی شان کیا اللہ نے بیان کی ہے۔ اور پھر اللہ کہتے ہیں کہ انہو بے شک وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے نا، وہ هو الغفور الرحیم، بڑا ہی معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ بہت پیاری آیا ہے، بلکہ اس کو زبانی یاد کر لیں تاکہ اگر کبھی بھی کوئی ڈپریس ہو اس کو جا کے یہ سنا دیجیے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں تم سب اپنے پروردگار کی طرف جھکو اور اس کی حکم برداری کیے جاؤ، اس سے قبل کہ تمہارے پاس عذاب آ جائے اور پھر تمہاری مدد نہ کی جائے۔ اب اور پیروی کرو اس بہترین چیز کی جو تمہاری طرف تمہارے پروردگار نے نازل کی ہے۔ کون سی چیز ہے آپ کو پتہ ہے؟ قرآن پاک ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اس میں جو احکامات ہیں ان کو مانو، کیونکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے۔ دیکھیے اچانک کیا، اب کرونا وائرس جو آیا ہے یہ اچانک ہی عذاب آ گیا نا ساروں کے اوپر، اور اب سمجھ بھی نہیں آتی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا بے بس کر دیتے ہیں کہ وہ جو اتنے بڑے بڑے دماغ، اتنی بڑی بڑی باتیں کرنے والے، وہ سب بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے کہ کوئی سمجھ ہی نہیں آ رہی کب علاج آئے گا، ابھی تو کوئی حتمی چیز نہیں ہے نا۔ تو بے بسی کا یہ عالم ہو جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتا ہے بندے کو پھر، اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں اس کی اطلاع بھی نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص کہے ہائے افسوس اس بات پر کہ میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حق میں کوتاہی کی، بلکہ میں تو مذاق اڑانے والوں میں سے رہ گیا۔ دیکھیں بعض لوگوں کو آپ دیکھیں کہ کس طرح سے مذاق اڑاتے ہیں، جوکس ایسے بنا دی، ایسے ہی خام خواہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات، جنت کی بات، دوزخ کی بات، کہ جنت میں تو سارے ایسے لوگ ہوں گے، ہم نے وہاں پہ کیا کرنا ہے، تو جو دوزخ میں تو سارے اس طرح کے لوگ ہیں، وہاں تو بڑا فن ہوگا۔ مذاق اڑاتے ہیں اللہ کی آیات کا، اللہ کی باتوں کا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ان مذاق اڑانے والوں کو
کہ یا کہے کہ اگر اللہ مجھے ہدایت کرتا تو میں بھی پارسا لوگوں میں ہو جاتا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے پھر کہتے ہیں یا عذاب کو دیکھ کر کہے گا کہ کاش کہ میں اس طرح اس کی طرف نہ لوٹا ہوتا اور میں نیکوکاروں کے ساتھ دوستی کی ہوتی۔ ہاں ہاں بے شک تیرے پاس میری آیتیں پہنچ چکی تھی۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جواب دیتے ہیں کہ پہنچ چکی تھی جنہیں تو نے جھٹلا دیا تھا اور غرور و تکبر سے کہا تھا کہ میں تو اس پہ ایمان نہیں لا رہا ہوں، یا مجھے نہیں سمجھ آتی ان باتوں کی۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اور جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ قیامت کے دن ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے۔ کیا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے؟ اور تکبر دیکھیے اتنا آپ کو اس سورت میں ایک یہ بھی ملے گا کہ جو تکبر کرتے ہیں اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی بھی حال میں پسند نہیں کرتے۔ اور تکبر کیا ہوتا ہے؟ کبھی آپ نے کسی کی چال دیکھی ہے؟ کبھی پارٹی میں چلتے ہوئے آپ کو فوراً سمجھ آ جائے گی، چلنے کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ میرے سے تو آج کوئی مقابلے پہ نہ آئے، میں تو آج بہت تیاری کے ساتھ آئی ہوں۔ ایک چال میں تکبر، بات میں تکبر، باڈی لینگویج میں تکبر ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تکبر کرنے والے لوگ کسی بھی صورت پسند نہیں۔ اگر ہم میں سے کسی میں بھی یہ عادت ہے تو کانشیسلی کوشش کریں کہ جب میں کسی سے بات کروں تو میں کسی کو پٹ ڈاؤن کرنے کے لیے نہ کروں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑی عذاب ہے اس کے لیے کہ اللہ کہتے ہیں کہ کیا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے۔ اور جن لوگوں نے پرہیزگاری کی انہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی کامیابی کے ساتھ بچا لے گا کہ انہیں کوئی دکھ چھو بھی نہ سکے گا۔ اللہ اکبر۔ اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ دیکھیے جو اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں، اللہ کے احکامات ماننے کے لیے کوشش کرے، جہاد کرے، اپنے نفس سے جہاد کرتے ہیں۔ دیکھیے نفس جو ہے نا وہ تو ہمیشہ ہی آپ کو آسان والی چیزیں دکھائے گا نا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا بھی دیا کہ شیطان جو ہے وہ آپ کو جتنی خوبصورت چیزیں بڑی بڑی کر کے دکھاتا ہے کہ یہ تو اتنا مزہ آیا ہے اور اس میں یہ ہے، اس میں یہ کر لو، اس میں ایسے ہو جائے گا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کہتے ہیں کہ میں اپنے بندوں کو کبھی بھی دکھ چھو کر بھی نہیں گزرے گا اور نہ ہی وہ کسی طرح کے غمگین ہوں گے۔ اللہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز پر نگہبان بھی ہے اور آسمان و زمینوں کی کنجیوں کا مالک ہے۔ جن جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا وہ خسارے میں رہیں گے۔ آپ کہہ دیجئے اے جاہلو، دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ پکار رہے ہیں، آپ کہہ دیجئے اے جاہلو، کیا تم مجھ سے اللہ کے سوا اوروں کی عبادت کو کہتے ہو؟ یقیناً تیری طرف بھی اور تجھ سے پہلے کے تمام نبیوں کی طرف بھی وحی کی گئی ہے، اور اگر تم نے شرک کیا تو بلا شبہ تمہارا عمل ضائع ہو جائے گا اور بالیقین اور یقیناً تم ضیاء کاروں میں شامل ہو جاؤ گے، بلکہ تم اللہ ہی کی عبادت کرو اور شکر کرنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور ان لوگوں کی جیسی قدر اللہ، یہ بھی اتنی خوبصورت آیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا قَدَرَ اللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ، کہ تم لوگوں نے اللہ کی قدر ویسی کی ہی نہیں جیسے حق ہے اللہ کا قدر کرنے کا۔ اور ساری زمین قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مٹھی میں ہوگی اور تمام آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپیٹے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ وہ پاک اور برتر ہے اور ہر چیز اور ہر اس شرک سے جو تم کرتے ہو۔ اور سور پھونک دیا جائے گا، بس آسمان اور زمین والے سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے مگر جسے اللہ چاہے۔ یہ پہلے سور کی بات ہے کہ جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو سب بے ہوش ہو جائیں گے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا، بس وہ ایک دم کھڑے ہو کر دیکھنے لگ جائیں گے اور زمین اپنے پروردگار کے نور سے جگمگا اٹھے گی، نامہ یا مال حاضر کر دیے جائیں گے، نبیوں کو اور گواہوں کو لایا جائے گا اور لوگوں کے درمیان حق فیصلہ ہو جائے گا اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ اب غور سے اس چیز کو دوبارہ اب خود قرآن کھول کے اس کو پڑھیں اور اب دیکھیں کیسا نقشہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ ایسے نہیں لگتا کہ ہمارے سامنے ایک حشر کا میدان آ گیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کیسے ٹڈیوں کی طرح انسان اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے اور حشر کے میدان میں پہنچیں گے اور صرف اللہ کا ایک نور ہوگا ہر طرف، اور اللہ اپنے جو مومن بندے ہیں، دیکھیے یہ دنیا کی زندگی اتنی تھوڑی زندگی، اس میں ہم کتنی دیدہ دلیری سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خلاف چیزیں کر جاتے ہیں، اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور اس میں شرمندہ بھی نہیں ہوتے ہیں۔ اور اگر ہمیں پتہ بھی چل جائے تو ہم اپنے نفس کو سلا دیتے ہیں کہ نہیں تم کوئی بات نہیں، وہ بھی تو کر رہا ہے، وہ بھی کر رہا ہے، وہ بھی کر رہا ہے۔ اب دیکھیے اب تو الحمدللہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام اپنی زبان میں پڑھ رہے ہیں، ہمیں سب سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ مومن لوگوں کا کیا قدردانی ادھر ہوگی، اور جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، نہیں مانتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وعید بھی ہے پھر
اور آگے دیکھیے اللہ کہتے ہیں اور جس شخص نے جو کچھ کیا ہے پھر پورا دیا جائے گا، اور جو کچھ لوگ کر رہے ہیں وہ بخوبی جانتے ہیں۔ کافروں کے غول جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے۔ اللہ اکبر، ربنا لا تجعلنا منہم۔ جب وہ ان کے پاس پہنچ جائیں گے اس کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے، اور وہاں کے نگہبان ان سے سوال کریں گے کہ کیا تمہارے پاس تم سے پہلے رسول نہیں آئے تھے؟ کیا تمہارے پاس کوئی رسول نہیں آیا تھا جو تم پر تمہارے رب کی آیات پڑھتے اور تمہیں اس دن کی ملاقات سے ڈراتے؟ وہ جواب دیں گے کہ ہاں درست ہے، ہمارے پاس آیا تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے اس کی بات نہ مانی، تو لیکن عذاب کا حکم کافروں پر تو اللہ نے پھر ثابت ہی کر دیا۔ کہا جائے گا کہ اب جہنم کے دروازے میں داخل ہو جاؤ جہاں ہمیشہ رہیں گے، بس سرکشوں کا ٹھکانہ بہت ہی برا ہے۔ اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے تھے، اب دیکھیں کتنی خوشخبری ہے، ان کے گروہ جنت کی طرف روانہ کیے جائیں گے، یہاں تک کہ جب ان کے پاس آ جائیں گے دروازے کھول دیے جائیں گے اور وہاں کے نگہبان ان سے کہیں گے کہ السلام، سلامتی ہو، سلام کریں گے، تم خوشحال رہو اور تم میں اس میں ہمیشہ کی زندگیاں رہو گے۔ اور یہ کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہم سے اپنا وعدہ پورا کیا اور ہمیں زمین کا وارث بنا دیا کہ جنت میں جہاں چاہے مقام کریں۔ اور بس عمل کرنے والوں کا کیا ہی اچھا بدلہ ہے۔ اور تو کافروں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عرش کے ارد گرد، اور دیکھیں اب اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی خوبصورت ایک ایگزامپل دیتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں نا جب انسان توبہ کرتا ہے تو وہ فرشتے جو اللہ کے عرش کو تھامے ہوئے ہیں، وہ جو اس کے گھیرا ڈالے ہوئے ہیں، وہ ان لوگوں کے لیے استغفار کی دعا کرتے ہیں جو توبہ کرتے ہیں۔ اور اس کی دلیل کدھر ملتی ہے کہ اللہ کہتے ہیں اور تو فرشتوں کو اللہ کے عرش کے ارد گرد حلقہ باندھے ہوئے اپنے رب کی حمد اور تسبیح کرتے ہوئے دیکھے گا، اور ان میں انصاف کا فیصلہ کر دیا جائے گا اور کہہ دیا جائے گا کہ ساری خوبی اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جو حمد و تسبیح کرنے والے ہیں یہی فرشتے، اب ہم نے ایک اور صورت میں پڑھا تھا کہ کس طرح سے توبہ کرنے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں، انشاءاللہ ابھی جو سورت مومن ہم پڑھیں گے اس میں اس کی دلیل آپ کو کلیئر مل جائے گی۔ اب یہاں پہ ہماری یہ سورہ ختم ہوتی ہے، انشاءاللہ اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں سورت مومن۔ یہ مکی سورہ ہے، اس میں 50 آیات ہیں اور اس میں 9 رکوع ہیں۔ بہت خوبصورت سورہ ہے، اس کو بھی آپ اپنے دل پہ لیجئے گا اور دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کتنے خوبصورت اور کتنے بیانہ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان و نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حامیم، یہ حروف مقطعات ہے۔ تنزیل الکتابی من اللہ، دیکھیں اب بار بار دیکھیں کہ آخری صورت میں جتنے ہم پڑھتے جا رہے ہیں بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کتاب کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی، اس میں بینہ آیات ہیں، اس میں کوئی کجی نہیں ہے۔ اور یہاں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ کتاب نازل کی گئی اللہ کی طرف سے۔ کون؟ اللہ جو زبردست ہے اور علیم ہے اور حکیم ہے اور عزیز ہے، کہ جو غالب ہے اور علم والا ہے۔ اور پھر اللہ کہتے ہیں کہ کون؟ اللہ جو گناہوں کو بخشنے والا، توبہ کو قبول کرنے والا، سخت عذاب دینے والا، انعام اور قدر کرنے والا، اور جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آیات میں وہی لوگ جھگڑتے ہیں جو کافر ہیں، بس ان لوگوں کا شہر میں چلنا پھرنا آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے۔ دیکھیں کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ کسی کو دیکھتے ہیں کہ اللہ کا نافرمان بندہ، اور پھر اللہ نے دیکھو کتنا نوازا، ان کا کاروبار دیکھو، ان کے گھر دیکھو، ان کی اولادیں دیکھو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ شہروں میں ان کا چلنا پھرنا، ان کی ترقیاں دیکھ کر آپ دھوکے میں نہ آ جانا، کیونکہ آپ کو یاد ہے نا ہم نے جو شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دے کے بھی آزماتے ہیں اور لے کے بھی آزماتے ہیں۔ جو لے کے آزمانا ہے وہ بہت آسان ہوتا ہے، اس میں تو رونا ہی نہیں بند ہوتا نا، اس میں تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جب دے کے آزماتے ہیں وہ آزمائش سب سے مشکل ہوتی ہے۔ اس وقت انسان اکڑنا شروع ہو جاتا ہے کہ مجھے تو صاحب دیکھو میری عقل کی وجہ سے میں نے کاروبار کو یہاں سے یہاں لے گئے، میری وجہ تھی کہ میں نے اتنے لوگوں کو جاب دی، میری وجہ تھی۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی آیات میں وہی لوگ جھگڑتے ہیں جو کافر ہیں، بس ان لوگوں کا شہر میں چلنا پھرنا آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے۔ قوم نوح نے اور اس کے بعد کے گروہوں نے بھی اللہ کو جھٹلایا تھا، اور ہر امت نے اپنے رسول کو گرفتار کر لینے کا ارادہ کیا تھا، اور اللہ کہتے ہیں کہ بس ان میں سے ان کو پکڑ لیا سو میری طرف سے کیسی سزا ہوئی۔
اور ان قوموں کو کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عذاب دیا تھا، اور اسی طرح آپ کے رب کا حکم کافروں پر ثابت ہو گیا کہ وہ دوزخی ہیں۔ اور پھر اتنی خوبصورت دعا ہے، اس کو بھی آپ انڈر لائن کر لیجیے۔ میں یہ کہہ رہی تھی نا، اب آگے آگے جتنے پارے آ رہے ہیں الحمدللہ آپ کو اتنا مزہ آئے گا جو اس کو پڑھنے کے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ عرش کو اٹھانے والے اور وہ فرشتے جو اللہ کے پاس ہیں اپنے رب کی تسبیح حمد کے ساتھ کرتے ہیں اور اس پر ایمان لاتے ہیں اور ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، سبحان اللہ، اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار تو نے ہر چیز کو اپنی بخشش اور علم سے گھیر رکھا ہے، بس تو انہیں معاف کر دے۔ ایمان والوں کے لیے دیکھیں فرشتے اللہ کہتے ہیں، گواہیاں دیتے ہیں کہ انہیں معاف کر دے، انہیں بخش دے جو توبہ کریں۔ اب دیکھیے، اب بس عادت بنا لیجئے کہ ہر رات کو اور ہر صبح اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توبہ کرنی ہے، کیونکہ جب ہم توبہ کر کے ہم تو اپنے کاموں میں لگ جائیں گے نا، وہاں پہ فرشتے دیکھیں کیسے ہمارے لیے بخشش کی دعائیں مانگیں گے، وہ تو لگے ہی رہیں گے ہمارے لیے بخشش کی دعائیں مانگنے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اور تیری راہ کی پیروی کریں، اور کیا تو اب دعا کیا کرتے ہیں کہ یا یہ جو لوگ توبہ کر رہے ہیں نا، وہ اللہ تیری راہ کی پیروی کریں اور تو انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے، سبحان اللہ۔ اور پھر اور کیا کہیں گے، اے ہمارے رب، دیکھیں مسلسل دعائیں، اور اللہ نے ان کے لفظ تک یہاں پہ بیان کر دیا۔ ہم کیا دعائیں مانگیں گے اللہ سے جو یہ ہمارے لیے مانگ رہے ہیں کہ اے ہمارے رب تو نے ہمیشگی والی جنتوں میں لے جا جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا، اور ان کے باپ دادوں کو اور ان کی بیویوں اور اولادوں کو۔ اللہ اکبر، دیکھیں نہ صرف اس ایک توبہ کرنے والے کے لیے، اس کے پورے خاندان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اور ان کی اولادوں میں سے بھی، اور سب کو جو نیک عمل کرنے والے، یقیناً تو غالب اور حکمت والا ہے، انہیں برائیوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ حق تو یہ ہے کہ اس دن تو نے جسے برائیوں سے بچا لیا اس پر تو نے رحمت کی، اور یہ بڑی کامیابی ہوگی۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا انہیں یہ آواز دی جائے گی کہ یقیناً اللہ کا تم پر غصہ ہونا اس سے بھی زیادہ ہے، اور وہ غصے سے جب وہ تم دنیا میں اللہ کی آیات سن کر غصے میں آیا کرتے تھے۔ اللہ کہتے ہیں وہ کہیں گے، اے ہمارے پروردگار تو نے ہمیں دو بار مارا اور 2 بار ہم کو زندہ کیا، اب ہم اپنی گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، تو کیا اب ہمیں کوئی اور راہ ایسی نکالے گا کہ ہم بخشے جائیں؟ دیکھیے جب وہ اپنی آنکھ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیکھ لیں گے نا، کہ عذاب بھی دیکھ لیں گے، جنت دیکھ لیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تمام چیزیں دیکھ لیں گے، پھر کہیں گے کہ کیا کوئی ایسی راہ نکلتی ہے کہ ہم واپس جائیں اور تیری عبادت کریں؟ اور یہ عذاب تمہیں اس لیے ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب صرف اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا تھا تو تم انکار کر جاتے تھے، اور اگر اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جاتا تھا تو تم مان لیتے تھے، بس اب فیصلہ اللہ بلند و عزت والے کا ہے۔ دیکھیے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی حکم ہوتا ہے نا، کوئی ہم بات کرتے ہیں کہ دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے کہا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کہا، تو ہمیشہ آپ دیکھیں کہ کئی دفعہ لوگ جو ہوتے ہیں ان کو باقاعدہ غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے، کہتے ہیں کیا سارا وقت تم یہی کرتی رہتی ہو، اب کوئی اور بھی بات کر رہی ہو نا، میرے ہسبینڈ کو ایسا پسند نہیں ہے، یا میرے ان کو فلاں کو ایسا پسند نہیں۔ میں ہسبینڈ کے یوزلی ایسے بچاروں کا ذکر کر دیتی ہوں، اسی لیے میں بار بار بھی کہتی ہوں کہ یہ آدمیوں کا پروگرام نہیں ہے، وہ نہیں دیکھے کہ وہ کہیں گے کہ ہمارے پیچھے یہ عورتیں کیوں پڑ جاتی ہیں۔ کہ یوزلی یہی ہوتا ہے کہ ہم شادی سے پہلے تو ہم اپنے ماں باپ کا نام لگا رہے ہوتے ہیں، شادی کے بعد تو ہسبینڈ کا نام کنوینینٹلی لگا دیتے ہیں، جو چیزیں ہم نے نہیں کرنی ہوتی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وہی ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور تمہارے لیے آسمان سے روزیاں اتارتا ہے۔ نصیحت جو ہے وہ تو صرف وہی حاصل کرتے ہیں جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہوتے ہیں۔ تم اللہ کو پکارتے رہو، اس کے لیے دین کو خالص کر لو، وہ کافر برا ہی مانے۔ بلند درجوں والا عرش کا مالک وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے وہی نازل کرتا ہے تاکہ وہ ملاقات کے دن ان سے ڈرے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جس دن سب لوگ ظاہر ہو جائیں گے، ان کی کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں ہوگی۔ آج کس کی بادشاہی ہے؟ فقط اللہ واحد قہار کی۔ آج ہر نفس کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے گا، آج کسی قسم کا ظلم نہیں کیا جائے گا، یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والے ہیں۔ اور انہیں بہت سی قریب آنے والی قیامت سے آگاہ کر دیجئے، جبکہ دل حلق کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس دن دل خلق تک پہنچ جائیں گے اور سب خاموش ہو جائیں گے، ظالموں کو نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ ہی کوئی سفارش کرنے والا کہ جس کی بات مانی جائے۔
وہ آنکھ کی خیانت کو اور سینے کی پوشیدہ باتوں کو خوب جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دیا جائے گا اس کے سوا جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں، وہ کسی چیز کا بھی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ کیا یہ لوگ زمین پر چلتے پھرتے نہیں کہ دیکھیں کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چیزیں بنائی ہیں اور اس کا نتیجہ کیا کچھ ہوا ہے؟ وہ باعتبار اس کے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بڑی قوت والی قومیں تھی، اور باعتبار زمین میں اپنی یادگاروں کی انہوں نے بہت سی چیزیں چھوڑی تھی، بس اللہ نے انہیں ان کے گناہوں پر پکڑا، اور کوئی نہیں ہوا جو انہیں اللہ کے عذاب سے بچا لے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ ان کے پاس ان کے پیغمبر معجزے لے کر آتے تھے، لیکن وہ انکار کر دیتے تھے، بس اللہ انہیں پکڑ لیتا تھا۔ یقیناً وہ طاقتور اور سخت عذاب دینے والا ہے۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیاتوں اور کھلی دلیلوں کے ساتھ بھیجا فرعون، حامان اور قارون کی طرف، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کھلا جادو ہے، ہم ان پر یقین نہیں رکھتے۔ بس جب ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام ہماری طرف سے دین حق لے کر آئے تو انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ جو ایمان والے ہیں ان کے لڑکوں کو تو مار ڈالو اور ان کی لڑکیوں کو زندہ کر دو۔ اور فرعون نے کہا کہ مجھے چھوڑو کہ میں موسیٰ کو مار ڈالوں، مجھے تو ڈر ہے کہ یہ کہیں تمہارا دین نہ بدل دے یا ملک میں کوئی بڑا فساد نہ کر دے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس تکبر کرنے والے شخص سے جو روزے حساب پر ایمان نہیں رکھتا، اور ایک مومن شخص نے جو فرعون کے خاندان میں سے تھا اور اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا کہا کہ کیا تم ایک ایسے شخص کو محض اس بات پر قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور تمہارے رب کی طرف سے دلیل لے کر آیا ہوں؟ اگر وہ جھوٹا ہو تو اس کا جھوٹ اسی پر ہے، اور اگر سچا ہو تو جس عذاب کا وعدہ وہ تم سے کر رہا ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ تو تم پر آ پڑے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی راہبری نہیں کرتا، اور جو حد سے گزر جانے والے اور جھوٹے ہوتے ہیں۔ اور پھر اس نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، آج تو بادشاہ تمہاری ہے کہ اس زمین پر تم غالب ہو، لیکن اگر اللہ کا عذاب ہم پر آ گیا تو ہماری کون مدد کرے گا؟ فرعون بولا، میں تو تمہیں وہی رائے دے رہا ہوں جو خود دیکھ رہا ہوں، اور میں تمہیں بھلائی کی راہ بتا رہا ہوں۔ اور فرعون کو تو یہ تھا کہ میں خدا ہوں اور میری بات سنو۔ اور آگے اس نے کہا کہ اس مومن بندے نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، مجھے تو اندیشہ ہے کہ تم بھی ویسے عذاب نہ دیکھ لو جو پہلی امتوں پر آیا تھا۔ اب دیکھیے یہ مومن بندہ تھا نا، اس نے اپنا ایمان تو چھپایا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود اس کی تبلیغ کرنے کا طریقہ دیکھیں، اس کو کہتے ہیں حکمت۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم جب بھی بات کرتے ہیں ہمیں تو لوگ ایسے کہہ دیتے ہیں، ہماری تو بےزتی ہو جاتی ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حکمت عطا کرے کہ کس وقت کیسے لوگوں سے کیسی بات کرنی ہے۔ اب دیکھیے وہ تو دعویٰ دے رہا ہے نا وہاں پہ، اور پھر لوگوں نے مانا بھی کس طرح سے کہ جیسے امت، اور اس نے کہا کہ میں تم کو ویسے ہی عذاب کی خبر دیتا ہوں جو دوسری امتوں پر آئی ہے، جیسے امت نوح پر، عاد پر، سمود پر، اس کے بعد والے لوگوں پر اللہ اپنے بندوں پر کسی طرح کا ظلم نہیں چاہتا۔ اور اب وہ ساتھ اللہ سے ڈرا بھی رہا ہے ان کو، اور ساتھ ساتھ ان کے ساتھ بھی ہے کہ دیکھو میں تو اس لیے تمہیں ایسے کر رہا ہوں تو میں تمہارا ہی بندہ۔ اور اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، اور مجھے تم پر قیامت کے دن کا بہت ڈر ہے لوگوں کے ساتھ، کہ اور جس دن تم پیٹ پھیر کر لوٹائے جاؤ گے تمہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، اور جس سے اللہ گمراہ کر دے اس کا تو ہادی بھی کوئی نہیں ہے۔ اور اس سے پہلے تمہارے پاس حضرت یوسف علیہ السلام دلیلیں لے کر آئے، پھر بھی تم نے ان کی لائی ہوئی دلیلوں میں شک و شبہ کیا، یہاں تک کہ جب ان کی وفات ہو گئی تو کہنے لگے کہ اس کے بعد تو اللہ کسی رسول کو بھیجے گا ہی نہیں۔ اسی طرح اللہ گمراہ کرتا ہے ہر اس شخص کو جو حد سے زیادہ بڑھنے والا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، جو بغیر کسی سند کے جو اس کے پاس آئی ہو اللہ کی آیات میں جھگڑتے ہیں، اللہ کے نزدیک اور مومنوں کے نزدیک یہ تو بڑی ناراضگی کی چیز ہے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے ساتھ مومنوں کا لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ اللہ کو اور مومن دونوں کو پسند نہیں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح ہر ایک مغرور سرکش کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں۔ فرعون نے کہا کہ اے حامان، میرے لیے ایک بالا خانہ بنا، شاید کہ میں آسمان کے جو دروازے ہیں ان دروازوں تک پہنچ جاؤں اور موسیٰ کے معبود کو جھانک لوں، اور بے شک میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو جھوٹا ہے۔ اور اسی طرح سے فرعون کی بدکاریاں بھلی کر کے دکھائی گئیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، اور اس مومن شخص نے کہا
کہ اے میری قوم کے لوگوں کہ میں تمہاری پیروی، تم میری پیروی کرو، میں نیک راہ کی طرف تمہاری راہبری کر رہا ہوں۔ اے میری قوم، یہ حیات دنیا متاع فانی ہے، یقین مانو کہ قرار اور ہمیشگی کا گھر آخرت ہے۔ جس نے گناہ کیا اسے تو برابر برابر بدلہ ہی ملے گا، اور جس نے نیکی کی، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، وہ ایمان والا ہو، تو یہ لوگ جنت میں جائیں گے اور وہاں بے شمار روزیاں پائیں گے۔ اے میری قوم، یہ بات کیا ہے کہ میں تمہیں نجات کی طرف بلا رہا ہوں اور تم مجھے دوزخ کی طرف بلاتے ہو۔ اور پھر کہا کہ تم مجھے یہ دعوت دے رہے ہو کہ میں اللہ کے ساتھ کفر کروں اور اس کے ساتھ شریک کروں، جبکہ کوئی علم مجھے جس کا نہیں ہے، اور میں تمہیں غالب بخشنے والے معبود کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ یہ یقینی امر ہے کہ تم مجھے جس کی طرف بلا رہے ہو وہ نہ تو دنیا میں پکارے جانے کے قابل ہیں اور نہ ہی آخرت میں، اور یہ بھی یقینی بات ہے کہ ہم سب کو لوٹ کر تو اللہ ہی کی طرف جانا ہے، اور حد سے گزرنے والے تو یقیناً اہل دوزخ ہیں۔ اور پھر اس نے کہا کہ بس آگے چل کر تم میری بات کو یاد کرو گے، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، یقیناً اللہ بندوں کا نگران ہے۔ بس اسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام بدیوں سے محفوظ کر لیا جو انہوں نے سوچ رکھی تھی، اور فرعون والوں پر بری طرح کا عذاب آ گیا۔ آگ ہے جس کے سامنے یہ ہر صبح اور شام لائے جاتے ہیں۔ دیکھیے کہ ابھی قیامت نہیں آئی ہے، رائٹ، لیکن اس سے پہلے اس سے پتہ چلتا ہے کہ قبر کا عذاب بھی ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آگ ہے جس کے سامنے یہ ہر صبح شام لائے جاتے ہیں، اور جس دن قیامت قائم ہوگی فرمان ہوگا کہ فرعونیوں کو سخت ترین عذاب میں ڈال دو۔ تو یہ پہلے کے عذاب کی بات ہے قیامت سے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جبکہ دوزخ میں ایک دوسرے سے جھگڑیں گے، تو کمزور لوگ تکبر والوں سے جن کے یہ جن کی پیروی کرتے تھے کہیں گے کہ ہم تو تمہارے پیرو تھے، تو کیا اب ہم اس آگ سے تم ہمیں چھٹکارا دے سکتے ہو؟ اور وہ بڑے لوگ جو جواب دیں گے کہ ہم تو سبھی اسی آگ میں ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکا، اور تمام جہنمی مل کر جہنم کے دروغے سے کہیں گے، دیکھیے ذرا پکچر کریٹ اپنے ذہن میں ساتھ ساتھ لائیے کہ یہ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں، کہ تمام جہنمی مل کر اس کے دروغوں سے کہیں گے کہ تم ہی اپنے پروردگار سے دعا کرو کہ وہ کسی طرح کہ کسی دن تو ہمارے اوپر سے عذاب کم کر دے۔ وہ جواب دے گا، جو دروغہ ہیں وہ جواب دیں گے کہ کیا تمہارے پاس تمہارے رسول معجزہ لے کر نہیں آئے تھے؟ وہ کہیں گے کہ کیوں نہیں؟ وہ کہیں گے تو پھر تم ہی دعا کرو، اور کافروں کی دعا محض بے اثر اور بے پرواہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں قبول کریں گے۔ یقیناً ہم اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی دنیا میں بھی دعائیں پوری کرتے ہیں، اور اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب گواہی دینے والے کھڑے ہوں گے تو جس دن ظالموں کو ان کے عذر، ان کی معذرت کچھ نفع نہ دے گی، ان کے لیے لعنت ہی ہوگی اور ان کے لیے بڑا برا گھر ہوگا۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت نامہ عطا فرمایا، اور کیا کہا تھا اس میں کہ بنی اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بنانا۔ پس اے نبی تم صبر کرو، اللہ کا وعدہ بلا شک و شبہ سچا ہی ہے، اور تو اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہ، اور صبح شام اپنے پروردگار کی تسبیح اور حمد بیان کرتا رہ۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا کر امت کو یہ بتایا گیا۔ دیکھیے پھر سے غور سے اس آیت کو سنیے، پس اے نبی آپ صبر کرتے رہیں، اللہ کا وعدہ یقیناً سچا ہے، اور آپ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں، اور صبح شام اپنے پروردگار کی تسبیح اور حمد بیان کرتے رہیں۔ اللہ اکبر۔ اور جو لوگ باوجود اپنے پاس کسی سند کے نہ ہونے کے آیات الہی میں جھگڑا کرتے ہیں، ان کے دلوں میں بجز نرمی ان کے دلوں میں صرف بڑائی کی اور کچھ نہیں ہے، اور وہ اس تک پہنچنے والے ہی نہیں ہیں۔ سو تو اللہ کی پناہ مانگا کر، بے شک وہ پورا سننے والا اور سب سے زیادہ دیکھنے والا ہے۔ آسمان و زمین کی پیدائش یقیناً انسان کی پیدائش سے بہت بڑا کام تھا، لیکن یہ بات اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے بڑی آسان ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں پس آپ صبر کریں، اللہ کا وعدہ قطعاً سچا ہے۔ انہیں ہم نے جو وعدے دے رکھے ہیں ان میں سے کچھ ہم آپ کے دکھائیں، یا اس سے پہلے کہ ہم آپ کو فوت کر دیں، انہیں لوٹنا تو ہماری ہی طرف ہے۔ یقیناً ہم آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیج چکے، جن میں بعض کے واقعات ہم اس پہ بیان کر رہے ہیں، اور بعض کے قصے ہم نے بیان نہیں کیے، اور کسی رسول کو یہ حق نہیں تھا کہ وہ کوئی معجزہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر لے آتا۔
پھر جس وقت اللہ کا حکم آئے گا حق کے ساتھ فیصلہ ہو جائے گا اور اس جگہ اہل باطل خسارے میں رہ جائیں گے۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے چوپائے پیدا کیے جن میں سے بعض پر تم سوار ہوتے اور بعض کو تم کھاتے ہو، اور بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نفع کی چیزیں ہیں، اور تاکہ تم اپنے سینے میں چھپی حاجتیں ان سے پوری کر سکو کہ سواریوں پہ جاتے ہو، تم کاروبار کرتے ہو، اور بھی چوپائے ہیں اور کشتیاں ہیں جن پر تم سوار ہوتے ہو۔ اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا جا رہا ہے، بس تم اللہ کی کن کن نشانیوں کے منکر ہوگے؟ کیا انہوں نے زمین میں چل پھر کر اپنے سے پہلوں کا انجام نہیں دیکھا، جو ان سے تعداد میں کہیں زیادہ تھے، قوت میں ان سے کہیں زیادہ سخت تھے، اور زمین میں ساری یادگیریں چھوڑ گئے اور ان کے کارناموں نے انہیں کچھ بھی فائدہ نہ دیا۔ بس جب کبھی ان کے پاس ان کے رسول کھلی نشانیاں لے کر آئے تو یہ اپنے پاس کے علم پر اترانے لگے، بالآخر جس چیز کا مذاق اڑاتے تھے وہی ان پر الٹی پڑ گئی۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ ہمارا عذاب دیکھتے ہی کہنے لگے کہ اللہ واحد پر ہم ایمان لائے، اور جن جن کو ہم اس کا شریک بنا رہے تھے ہم نے ان کا انکار کیا، لیکن ہمارے عذاب کو دیکھ لینے کے بعد ان کا ایمان لانا انہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اللہ نے اپنا معمول یہی مقرر کر رکھا ہے کہ جو اس کے بندوں میں برابر چلا آ رہا ہے، اور اس جگہ کافر بڑے خراب اور خستہ حال ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اب ہم انشاءاللہ سورۃ حامیم سجدہ کا آغاز کرتے ہیں۔ حامیم سجدہ جو ہے یہ مکی سورہ ہے اور اس میں 54 آیات ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حامیم، حامیم اس حروف مقطعات ہیں۔ تنزیل من الرحمن الرحیم، کہ اتاری گئی ہے یہ کتاب کس کی طرف سے؟ اس رب کی طرف سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ پچھلی کتنی صورتوں سے جب ہم یہ پڑھ رہے ہیں بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے اتاری گئی ہے اور اس میں بینہ آیات ہیں اور اس میں کسی قسم کے شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ایسی کتاب ہے جس کی آیات کی واضح تفصیل کی گئی ہے، قرآن عربی زبان میں ہے، اس قوم کے لیے جو جانتی ہے، خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا ہے۔ پھر بھی ان کی اکثریت نے منہ پھیر لیا اور وہ سنتے نہیں ہیں، اور انہوں نے کہا کہ تو جس کی طرف ہمیں بلا رہا ہے ہمارے دل تو اس سے پردے میں ہے اور ہمارے کانوں میں گرانی ہے، اور ہم میں اور تجھ میں ایک حجاب ہے۔ اچھا تو اب اپنا کام کیے جا، ہم بھی یقیناً اپنا کام کرنے والے ہیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں تو تم ہی جیسا انسان ہوں، اور مجھ پر بھی وہی نازل ہوتی ہے کہ تم سب کا معبود ایک اللہ ہے، سو تم اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور اس سے گناہوں کی معافی چاہو، اور ان مشرکوں کے لیے بڑی خرابی ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت کے بھی منکر رہتے ہیں۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور بھلے کام کیے ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کیا تم اس اللہ کا انکار کرتے ہو اور تم اس کے شریک مقرر کرتے ہو جس نے 2 دن میں زمین پیدا کر دی؟ سارے جہاں کا پروردگار ہے، اور اس نے زمین میں اس کے اوپر سے پہاڑ گاڑ دیے اور اس میں برکتیں رکھ دی اور اس میں رہنے والوں کی غذاؤں کی تجویز بھی کر دیا، صرف 4 دن میں ضرورت مندوں کے لیے یکساں طور پر۔ پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا، وہ دھواں سا تھا، پھر اسے اور زمین سے فرمایا کہ تم دونوں خوشی سے آؤ یا ناخوشی سے۔ دونوں نے عرض کیا کہ ہم بخوشی آتے ہیں۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ جو چیز بتا رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو کہا کہ تم میرے پاس آؤ، کیا لینے آؤ؟ احکامات لینے آؤ، اور دونوں نے خوشی سے کہا کہ ہم آتے ہیں۔ بس 2 دن میں 7 آسمان بنا دیے، اور ہر آسمان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کے مناسب احکامات کی وحی بھیج دی گئی، اور ہم نے آسمان دنیا کے چراغوں سے زینت کر دیا اور نگہبانی سے، اور یہ تدبیر جو ہے یہ اللہ غالب اور دانا کی ہے۔ اب بھی یہ روگردانی کرتے ہیں تو کہہ دیجئے کہ میں تمہیں اس کڑک عذاب والے دن کی سے ڈراتا ہوں جو مثل عادیوں اور سمودیوں کی کڑک کے ہوں گے۔ ان کے پاس جب ان کے پہلے پیغمبر آئے تو تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر ہمارا پروردگار چاہتا تو فرشتوں کو بھیجتا، ہم تو تمہاری رسالت کے بالکل منکر ہیں۔ اب عاد نے تو بے وجہ زمین پر سرکشی شروع کر دی اور کہنے لگے کہ ہم سے زیادہ زوراور کون ہے؟ کیا انہیں یہ نظر نہیں آیا کہ جس نے اس آسمان اور دنیا کو پیدا کیا وہ تو اس سے بھی زیادہ زورور ہے، اور آخر تک ہماری آیات کا انکار ہی کرتے رہے۔
بلاکر ہم نے ان پر ایک تیز و تند ہوا بھیجی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے دنیاوی زندگی میں ذلت کے عذاب کا مزہ چکھا، اور یقین مانو کہ آخرت کا عذاب اس سے بہت بڑا ہے، لیکن وہ اس بات کو نہیں سمجھتے رہے سمود۔ تو ان کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ راہبری کی، پھر بھی انہوں نے ہدایت پر اندھے پن کا اظہار کیا، جس بنا پر ان کو ذلت کے عذاب نے اور کڑکے نے پکڑ لیا۔ اور ہاں، ایماندار اور پارساؤں کو ہم نے بال بال بچا لیا۔ دیکھیے یہ بار بار جو ایک بات آتی ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس قوم میں نے نافرمانی کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب جب آیا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو وہاں سے بچا لیا۔ وہی بات یہاں پہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بال بال بچا لیا۔ اور جس دن اللہ کے دشمن دوزخ کی طرف لائے جائیں گے اور ان سب کو جمع کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ جب بالکل جہنم کے پاس آئیں گے، ان پر ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں ان کے اعمال کی گواہی دیں گی۔ آپ دیکھیے ذرا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جب یہ جہنم کے پاس لائے جائیں گے تو ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں ان کے اعمال کی گواہی دیں گی۔ یہ اپنی کھالوں سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف شہادت کیوں دی؟ وہ جواب دیں گی کہ ہمیں اس اللہ نے قوت گویائی بخشی ہے، جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت بخشی، اور اسی نے اول مرتبہ پیدا کیا اور اسی کی طرح سب کو لوٹ کر جانا تھا۔ اب دیکھیے کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب لوگ جھوٹ بولیں گے نا، جیسے کہہ دیں گے کہ ہم نے تو ایسے کیا ہی نہیں ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے ہاتھ، ان کی آنکھیں، ان کے کان سب باتیں کریں گے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اور تم اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے پوشیدہ رکھتے ہی نہ تھے جن باتوں کو کہ تم کیا سمجھتے تھے کہ تم ان کو چھپا لوگے سارے گناہوں کو، بلکہ تم پر تو تمہارے کان، تمہاری آنکھیں اور تمہاری کھالیں گواہی دیں گی۔ ہاں، تم یہ سوچتے تھے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو ان کے بہت سے اعمال کا تو اللہ کو خبر ہی نہیں ہوگی۔ تو اب دیکھیے ہمیں نہیں یہ لگتا کہ ہر چیز تھوڑی اب اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں؟ ہم کتنی آرام سے، اگر ہمیں یہ احساس ہو جائے کہ رب العالمین ہمیں 24 گھنٹے ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے اور ہمارے اعمال کا سوال کرے گا، تو ہماری کبھی ایسی حرکت نہ ہو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں یہاں پہ کھلے بتا دیا نا، بین آیات ہیں ساری کی ساری۔ اللہ کہتے ہیں کہ تمہاری اس بدگمانی نے جو تم نے اپنے رب سے کر رکھی تھی، کون سی بدگمانی؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز نہیں دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں اسی نے تمہیں ہلاک کر دیا، اب بالآخر تم ضیاء کاروں میں ہوگے۔ اب اگر یہ صبر کرے تو بھی ان کا ٹھکانہ جہنم، اور اگر یہ عذر و معافی کے دستگار ہوں تو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں معاف نہیں کیے جائیں گے۔ اور ہم نے ان کی کچھ ہم نشین مقرر کر رکھے تھے جنہوں نے ان کے اگلے پچھلے اعمال کو ان کی نگاہوں میں خوبصورت بنا دیا۔ دیکھیں جب لوگ گناہ کرتے ہیں نا، ان کو اگر یہ پتا ہو یہ گناہ، وہ کبھی بھی نہ کرے۔ ایکچولی ہوتا بھی ہے کہ ان کو اپنے گناہ نہیں لگتے ہیں۔ شیطان ان کو اتنا خوبصورت کر کے دکھا دیتا ہے کہ دیکھو اب اتنی بات پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تھوڑی پکڑیں گے، اور یہ تو بات ہے بھی نہیں گناہ کی، اور دیکھو اس میں تو یہ بات، اس میں وہ بات۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے کہ ہم نے ان کے اوپر کچھ ہم نشی مقرر کر رکھے تھے جنہوں نے ان کے اگلے پچھلے اعمال کو ان کی نگاہوں میں خوبصورت بنا رکھا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیوں مقرر کیے تھے؟ ان کے اعمال کی وجہ سے۔ اور آگے اللہ کہتے ہیں اور ان کے حق میں بھی اللہ کا قول ان امتوں کے ساتھ پورا ہوا جو ان سے پہلے جنوں اور انسانوں کی گزر چکی تھی، یقیناً یہ لوگ ضائع ہونے والے ہیں۔ اور کافروں نے کہا کہ اس قرآن کو سنو ہی مت، اس کو جب وہ پڑھے جاتے ہیں تو کوئی ادھر ادھر بےہودہ باتیں کرنا شروع کر دو تاکہ کوئی لوگ اس کا قرآن کو سننے کی طرف آئے نہیں۔ یہ بات ہو رہی ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو صحابہ جب قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو جو شرارتی لڑکے تھے وہ زور زور سے دوسری باتیں کرنا شروع ہو جاتے تھے تاکہ لوگوں کے کان میں قرآن کی آواز نہ جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں پس یقیناً ہم نے ان کافروں کو سخت عذاب کا مزہ چکھایا ہے، اور انہی کے بدترین اعمال کا بدلہ ہم ان کو ضرور دیں گے۔ اور اللہ کے دشمنوں کی سزا یہی دوزخ کا ٹھکانہ ہے جس میں ان کی ہمیشگی کا گھر ہے، اور یہ بدلہ ہے ہماری آیات کا جن سے وہ انکار کرتے تھے۔ اور کافر لوگ اللہ سے کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہمیں جنوں اور انسانوں کے دونوں فریق کو دکھا جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، تاکہ ہم ان کو اپنے قدموں تلے روندیں تاکہ وہ جہنم میں سب سے نیچے عذاب میں ہو۔ اب دیکھیں یہاں پہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا وہ اللہ سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں وہ جن اور وہ انسان دکھا دے جنہوں نے ہمیں بہکایا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں آگے کیا جواب دیں گے۔ واقعی جن لوگوں نے کہا
کہ اے ہمارے پروردگار اور ہمارا پروردگار اللہ ہے، پھر اس پر قائم رہے۔ اور ان کے پاس فرشتے جو تھے وہ یہ کہتے ہوئے آتے تھے کہ تم کچھ بھی اندیشہ اور غم نہ کرو، بلکہ اس جنت کی بشارت سن لو جس کا تمہیں وعدہ کیا گیا تھا۔ اب ایک طرف تو دیکھیں وہ کافر کیا کہہ رہے ہیں، اور ایک طرف جو ایمان والے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کیا خوشخبریاں دے رہے ہیں کہ تمہاری دنیاوی زندگی میں بھی ہم تمہارے رفیق تھے۔ یہ کون کہیں گے؟ فرشتے کہیں گے کہ ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست تھے اور آخرت میں بھی رہیں گے۔ دیکھیں یہ وہ وقت ہوگا جس میں وحشت کا وہ عالم ہوگا کہ کوئی کسی کو نہیں پہچان رہا ہوگا، تو اس وقت وہ فرشتے سکینت لے کے اتریں گے اور وہ کہیں گے کہ دنیا میں بھی ہم تمہارے دوست تھے اور آج بھی ہم تمہارے بہترین رفیق ہیں۔ جس چیز کو تمہارا جی چاہے اور جو کچھ تم مانگو سب تمہارے لیے جنت میں موجود ہے۔ غفور الرحیم معبود کی طرف سے یہ سب بطور مہمانی ہے، اور اس سے بھی زیادہ اچھی بات کرنے والا کون ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک کام کرے۔ اس کو آپ انڈر لائن کیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ اچھی بات کرنے والا کون ہے جو اللہ کی طرف بلاتا ہے اور نیک کام کرتا ہے اور کہے کہ میں یقیناً مسلمان ہوں۔ اور نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتے، برائی کو بھلائی سے دفع کرو۔ پھر وہی مینس یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر کوئی تمہارے ساتھ برائی کرتا ہے تو اس کے ساتھ بھلائی کرو، اسی سے تمہارے ساتھ اس کی دوستی ہوگی اور وہ اسلام کو پہچانے گا اور اسلام میں داخل ہو سکتا ہے۔ یہ تبلیغ کا ایک طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ پھر وہی جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے وہ ایسا ہو جائے گا جیسے تمہارا دلی دوست ہے۔ دیکھیں یہ طریقہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی آپ کا دشمن ہے لیکن آپ اس کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کریں گے تو ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ وہ آپ کا دلی دوست بن جائے گا۔ اور یہ بات انہی کو نصیب ہوتی ہے جو صبر کرتے ہیں۔ کیسے صبر کرتے ہیں کہ ایسا نہیں کہ اگر اس نے مجھے کوئی بات کی اس کو پورا بات سنا دو، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ تلوار کا زخم آسانی سے بھر جاتا ہے لیکن زبان کا زخم نہیں بھرتا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ وہ جو دشمن ان کے دلی دوست بن جاتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کے صبر کی وجہ سے، اور اس سے اور اسے سوائے بڑے نصیبوں والے کے اور کوئی نہیں پا سکتا۔ اور اگر شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آئے تو اللہ کی پناہ طلب کرو، یقیناً وہ بہت سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور دن رات اور سورج اور چاند اسی کی نشانیوں میں سے ہے۔ تم سورج کو سجدہ نہ کرو اور نہ ہی چاند کو، بلکہ سجدہ اس اللہ کو کرو جس نے ان سب کو پیدا کیا۔ پھر بھی اگر یہ کبر اور غرور کرے تو وہ فرشتے جو آپ کے رب کے نزدیک ہیں وہ تو دن رات آپ کی تسبیح، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور کسی وقت بھی نہیں اکتاتے۔ ان اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اور یہ بھی نشانی ہے کہ زمین کو دبی دبائی دیکھتا ہے، پھر جب ہم اس پر می برساتے ہیں تو وہ تر و تازہ ہو کر ابھرنے لگتی ہے جس سے وہ زندہ ہو جاتی ہے۔ وہی یقینی طور پر مردوں کو اسی طرح سے زندہ کرے گا کہ قیامت کے دن اسی طرح سے قبروں کے ساتھ قبروں میں سے ہم نکالے جائیں گے۔ بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بے شک جو اللہ ہماری آیات میں کج روی کرتے ہیں، بے شک وہ لوگ جو ہماری آیات میں کج روی کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ کچھ ہم سے مخفی نہیں ہے۔ بتاؤ تو جو آگ میں ڈالا جائے وہ اچھا ہے یا وہ جو امن ایمان کے ساتھ قیامت کے دن آئے وہ اچھا ہے؟ وہ تمہارا سب کیا بگاڑ سکتا ہے؟ وہ سب کچھ نہیں تمہارا کر سکتا، وہ تمہارا سب کیا کرایا برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جن لوگوں نے اپنے پاس قرآن پہنچ جانے کے باوجود اس سے انکار کیا، وہ بھی ہمیشہ ہم سے پوشیدہ نہیں ہیں، اور وہ بڑی ہی باوقت کتاب ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اتاری گئی ہے، اس کی عظمت کے پاس بھی نہیں یہ پہنچ سکتے ہیں، جس کے پاس باطل پھٹک بھی نہیں سکتے، اور نہ اس کے آگے سے نہ اس کے پیچھے سے۔ یہ ہے نازل کردہ حکمتوں والی خوبیوں والی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور اللہ کہتے ہیں آپ سے وہی کہا جاتا ہے جو آپ سے پہلے کے رسولوں سے کہا گیا تھا، یقیناً آپ کا رب معافی والا اور درگزر کرنے والا ہے۔ اور اگر ہم اسے عجمی زبان کا قرآن بنا دیتے تو اس کی آیات صاف صاف بیان کیوں نہیں کی گئیں؟ یہ کون لوگ کہتے کہ کفار وہ کہتے کہ وہ کیا کہتے کہ عجمی کتاب اور عربی رسول؟ آپ کہہ دیجئے کہ یہ تو ایمان والوں کے لیے ہدایت و شفا ہے،
اور جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں تو بوجھ ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی، سو اس میں بھی اختلاف کیا، اور اگر وہ بات نہ ہوتی جو آپ کے رب کی طرف سے پہلے مقرر ہو چکی، مینس کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تقدیر تو لکھ دی ہے کہ قوموں کی بھی تقدیر اسی طرح سے لکھی کہ کس پہ عذاب کس وقت آئے گا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر یہ پہلے سے فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا تو یہ لوگ تو لوگ اس کے بارے میں سخت بے چینی کرنے والے شک میں ہیں، جیسے ان کو یہ شک ہے قیامت تو آئے گی نہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں جو شخص نیک کام کرے گا وہ اپنے نفع کے لیے، اور جو برا کرے گا اس کا وبال اسی پر ہوگا، اور آپ کا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ الحمدللہ یہاں پہ ہم اپنا 24واں پارہ ختم کیا۔ اب اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ کل ہم 25واں پارہ شروع کریں گے۔ اتنے خوبصورت احکامات تھے آج، اتنی پیاری دو آیات تو وہ دل پہ لکھنے والی تھی کہ ایک تو وہ تھا کہ جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام کے تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں جو توبہ کرتے ہیں، اور دوسری کتنی خوبصورت تھی کہ وہ لوگ جو توبہ کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جو عرش پہ اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے فرشتے ہیں اس کے گرد گھیرا ڈالے ہوئے ہیں، وہ ان لوگوں کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، بلکہ نہ صرف ان کے لیے بلکہ اس کے والدین کے لیے، ان کی بیویوں کے لیے، اگر خامند ہے تو ڈیفینیٹلی ازواج کا جو لفظ ہے وہ میاں بیوی دونوں کے لیے آتا ہے، اور ان کی اولاد کے لیے کرتے ہیں۔ تو دیکھیے کہ کتنی خوبصورت یہ بات ہے، یہ لوگوں کو آپ بتائیے جنہوں نے ابھی قرآن نہیں کھولا ہوا کہ توبہ آپ ایوری ڈے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توبہ کر کے سوئیں، آپ اپنے کام کرتے رہیں، فرشتے آپ کے لیے دعائیں کرتے رہیں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے لیے آسانیاں کر دے، ہمیں وہ چیز سمجھ آ جائے جو میرے رب کو پسند ہے، ہمیں وہ عمل کرنے کی توفیق اللہ سبحانہ تعالیٰ دے دے جو میرے رب کو پسند ہے، تاکہ ہم وہ کام کر لیں کہ ہم قیامت کے دن اللہ کے فیورٹ بندوں میں شامل ہو جائیں۔ آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ